वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब नात रसूल मकबूल शामिल करेंगे और जो जादू जन्नात के हवाले से सवालात आप हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इसमतुल्लाह चीना साहब जो कि नात ख़्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे मौलाना मोहम्मद शफ़ी ताहिर साहब जो कि माहिर जादू जन्नात के हवाले से हैं। इनसे हम सवालात करेंगे। अभी चलते हैं इसमतुल्लाह चीना साहब की जानिब और इनसे जानते हैं कि आज आप हमें क्या सुना रहे हैं। आज मुनाजात सुनाने का इरादा है। अच्छा जी, प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें। ए रब्बे अब्र अंधेरी में सोहने मोहम्मद वर्गा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, सोहने मोहम्मद वर्गा, सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, मिलदी मिसाल कोई नहीं। और जगते बहारा आया रब दा हबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया। जगते बहारा आया रब दा हबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया। एडियां शाना वाला, एडियां शाना वाला, एडियां शाना वाला, सोहना 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 सोहना, एडियां शाना वाला, ओ ना हुन लाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, सोहने मोहम्मद वर्गा। और रोंदे हसावन वाला, उजड़े बसावन वाला, दाई हलीमा देओ पाग जगावन वाला, दाई हलीमा देओ पाग जगावन वाला। रोंदे हसावन वाला, उजड़े वसावन वाला, दाई हलीमा देओ पाग जगावन वाला, दाई हलीमा देओ पाग जगावन वाला। रब नू मनावन वाला, रब नू मनावन वाला, ओ ना हुन लाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं, सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमे जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका इसमतुल्लाह चीना। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से अता फरमाए, खूब तरक्कियाँ कमाइए आप। आमीन सुमान जज़ाकल्लाह। अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑनलाइन मौलाना मोहम्मद शफ़ी ताहिर साहब, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सर सवालात बहुत है मेरे पास जो आपसे पूछने हैं, तो एक एक करके शामिल करते हैं। जी जी ठीक है। पूछते हैं कि मेरी शादी को 5 साल हो चुके, मैं अब तक बे औलाद हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं जब अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ बीमार रहती हूँ।
میرا وہاں رہنے کو دل نہیں کرتا اور اب جی جب میں میکے آتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے, کیا کسی آسیب یا جادو کا تو اثر نہیں ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیماری ہو اس کے لیے کوئی جگہ اور وقت متعین نہیں ہوتا. جی. بیمار بندہ ہسپتال میں بھی بیمار ہوتا ہے, گھر میں بھی بیمار ہوتا ہے, مسجد میں بیمار ہوتا ہے, بازار میں بیمار ہوتا ہے, اپنے میکے بھی بیمار ہوتا ہے, سسرال میں بیمار ہوتا ہے, دفتر میں بھی بیمار ہوتا ہے, اپنے اسکول کالج میں بھی بیمار ہوتا ہے, اپنی عدالت میں, تھانے کچہری میں, پنچایت میں, دوست احباب میں, ہر جگہ بیماری ہوتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ میکے آتی ہے تو کچھ نہیں مسئلہ بنتا, سسرال جاتی ہے بچی بیمار ہو جاتی ہے. یہ تو واضح جادو کے اثرات اور علامات ہیں, کیونکہ بیماری کے لیے کوئی جگہ اور وقت متعین نہیں ہے. تو جو بیماری ایک جگہ لگے دوسری جگہ نہ لگے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو کے ہی اثرات ہیں یا جادو کی ہی علامات ہیں. جی جی. اچھا, اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو فوری طور پہ جادو جنات کے حوالے سے ان کے ذہن میں آتا ہے, جبکہ سارے معاملات یا سارے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اگلا سوال شامل کرتے ہیں سر. 10 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, شادی کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کو ایسے بھول گیا ہے جیسے وہ انہیں جانتا ہی نہ ہو. عامل حضرات کہتے ہیں کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جادو کے ذریعے کسی کی یادداشت ختم کی جا سکتی ہے کہ اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی ہی پہچان نہ رہے؟ ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں, براہ کرم ہمیں اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. جادو کی وجہ سے اگر یادداشت ختم نہیں کی جا سکتی تو متاثر ضرور کی جا سکتی ہے. جی. کیونکہ جب جادو کی وجہ سے اس سے بڑا مارکا یا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے وہ تفریق بین المرء و زوجہ ہے. قرآن پاک نے فرمایا یفرقون بہ بین المرء و زوجہ, کہ جب خامد اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جا سکتی ہے تو بہن بھائیوں کے درمیان بھی تفریق ڈالی جا سکتی ہے. جب نکاح والا رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو خونی رشتے بھی ختم ہو سکتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ خاوند بیوی کا رشتہ خونی بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کی شادی چچا کی بیٹی سے ہو جائے اور پھر نکاح کا رشتہ بھی ہو گیا اور پہلے خونی رشتہ بھی تھا. جب قرآن مجید کی نص صریح کے مطابق وہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے تو بہن بھائیوں کا رشتہ جو ایک اعتبار سے رشتہ خونی ہے, صرف اس میں نکاح والی بات نہیں ہے, تو یہ بھی کمزور ہو سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے یا یادداشت کے اوپر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن لازمی نہیں ہے کہ جس کی بھی تفریق ہوئی ہے خاوند بیوی کی یا بہن بھائیوں کی وہ جادو کی وجہ سے ہو. البتہ اس کی دیگر علامات ہیں, ان کے ذریعے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں بیان کر دیتا ہوں. جی پلیز بتائیے سر. جادو کے ذریعے جن کی تفریق ہوتی ہے نا, عموماً اس بندے کو یا عورت کو یا مرد کو جس کے اوپر اثرات ہیں اس کو خواب آئیں گے. اچھا. خون دیکھے گا, غلاظت گندگی دیکھے گا, ویران جگہ دیکھے گا, اپنے آپ کو اونچائی سے گرتا ہوا دیکھے گا, اور ششتر اور حیران پھر رہا ہوگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. موذی جانور, خونخوار جانور, چھپکلیاں, سانپ, کتے بلے, بھینسیں اس کو مار رہی ہیں, جمعے پڑی ہوئے ہیں, شیر پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور قبرستان, میتیں, جنازے دیکھے گا. اور اس طرح ہر وہ خواب جس میں وحشت, گھبراہٹ اور خوفناک سین اور مناظر ہوں. اس کے مزاج میں شدت اور سختی آ سکتی ہے جبکہ پہلے مزاج میں شدت اور سختی نہیں ہوتی. اچھا. مثلا اس کے ورثہ, بہن بھائی, والدین بتائیں گے کہ اس کے مزاج میں یہ شدت نہیں تھی, اب میں شدت آ گئی ہے. کیوں؟ اس کا اخلاق بدل گیا ہے. اگر اس کے پیچھے کچھ پس منظر میں باتیں ہیں یا اسباب ہیں یا ریزن وجوہات ہیں. اس طرح وہ عبادت سے گھبرائے گا, یعنی نماز سے, تلاوت سے, دعا کرنے سے, اذان سننے سے, جمعہ پڑھنے سے, تو عبادات سے وہ گھبرائے گا. اس کو بجائے سکون کے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے, لیکن اس کو ٹینشن اور پریشانی ہوگی, رکاوٹیں آئیں گی. تو یہی حال خونی رشتوں کو نبھانے میں اس کا دل کرے گا کہ میں اپنی والدہ کو, بہن بھائیوں کو, اپنے عزیز و قارب کو ملوں, لیکن دل میں دوری اور نفرت کی وجہ سے
وہ اس احساس سے محروم رہے گا اور اس رشتہ داری کو نبھانے میں کمزور رہے گا، اس اندر اندر کڑتا رہے گا اور محسوس کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن شاید وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن فیل اندر اندر کرتا رہے گا، البتہ فیس نہیں کر سکے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا، رشتہ داری کو نبھانے میں اس کو رکاوٹ آئے گی اور مشکل پیش آئے گی. تو یہ وجوہات ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے ابھی سر فرمایا کہ ساری علامات ایک تو وہ بندہ خود فیل کر رہا ہوگا، دوسرا اس کو دیکھنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے جو اس کے ساتھ وہ سارا معاملہ گزر ہے، اس کی ہیبٹس چینج ہوں گی. اگر وہ پہلے خوش مزاج تھا تو پھر وہ تلخ مزاج ہو جائے گا شخص، تو اس کا شخص یا کوئی بھی خاتون. تو سر اس کا حل کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض اپنا جسم اور اپنا لباس پاک رکھے، یعنی پیشاب کے چینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور غسل فرض ہو جائے تو فوراً نہا لے، اور اسی طرح فرض نمازوں کی پابندی کرے عبادت اور اللہ کا فریضہ سمجھ کے. جی. اور صبح شام سونے کی ہماری مسنون دعائیں جو بڑی ہماری کتابوں میں ہیں، حسن المسلم وغیرہ، ان کے اندر اتھینٹک ترین دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھے. خاص کر گھر جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، واش روم باہر آ کے دعا پڑھے، وضو کرنے سے پہلے دعا پڑھے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، کھانے سے پہلے دعا پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، اور خاص کر صبح شام سونے کے مکمل اذکار، مکمل دعائیں پڑھے. اور اس سے زیادہ کامیاب ترین جو علاج ہے فرض عبادت کے بعد، وہ سورۃ بقرہ کا قرات کرنا ہے، پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراتها برکہ وترکها حسرہ ولا یسری الباطلہ، کہ قرآن مجید میں سے سورۃ بقرہ کی قرات کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کا جادوگر توڑ نہیں کر سکتے. ولا یستطیع الباطلہ، بعض روایات میں ولا تستطیع الباطلہ، جادوگر اس کا انکار یعنی توڑ اور مد مقابل فیس نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ اہم علاج کے اندر یہ چیز ہے. پھر ہم مریض کو کلونجی اور زیتون دونوں کا تیل دم کر کے دیتے ہیں، اور اس کی مالش کے لیے کہتے ہیں، اور جزوی طور پر کھانے کے لیے بھی کہتے ہیں، اور مسنون طریقے کے مطابق پانی جو دم کیا جائے اس کو بھی پلانے کو کہتے ہیں. اگر 7 پتے بیری کے دھو کے رگڑ لیے جائیں، کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے یہ وضاحت فرمائی ہے، اور کامیاب ترین مؤثر ترین نسخہ ہے یہ. 7 پتے بیری کے لے کے ان کو پانی میں گوٹا طرح جس طرح سردائی بنائی جاتی ہے بنا لیا جائے، ان کے اوپر دم کر کے مریض کو پلایا بھی جائے کچھ حصہ، کم از کم 3 گھونٹ، باقی سے نہلا دیا جائے، تو جلد از جلد علاج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض رزق حلال کھا رہا ہو اور صرف اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ معالج کے ہاتھ میں ہے، نہ میرے کسی سبب سے ہے. البتہ جو اسباب شرعی ہے وہ اختیار کرے. جی. مثلا جیسے میں نے ذکر کر دیا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا اور اذکار کرنا اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا، زیتون کلونجی کا تیل استعمال کرنا کھانے میں، مالش کروانے میں، تو انشاءاللہ اس سے اس کا علاج ہو جائے گا. اچھا سر، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورہ بقرہ سننے سے بھی افاقہ ہوتا ہے، اس میں یہ دونوں مفید ہے. جی بالکل صحیح ہے. قراتها برکہ، حدیث میں تو لفظ برکہ قرات ہوئی ہے، قرات کا مطلب پڑھنا ہے. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے، سنا جائے، کیونکہ سننے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھا جائے اس کو سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. جی. تو سورۃ بقرہ چونکہ قرآن کا حصہ ہے، تو قرآن مجید میں کو سننا، خاص کر سورۃ بقرہ کو سننا اور پڑھنا دونوں طرح مفید ہے. اور مکمل دل جمی سے، جیسے قرآن کا ہے نا وانصتوا لہ، مکمل انصات کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی دل جمعی دونوں طرف ایسے برکت ہے، یعنی کا سورۃ بقرہ کا، یعنی کنسنٹریشن بہت ضروری ہے اس کے لیے. یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے سر. آگے کویسچن ہے سر کہ میری چھوٹی بہن جس کی عمر 12 سال ہے، 1 ماہ سے اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، کہیں یہ جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ وحید عبدالسلام بالی مصری، جس نے سب سے عمدہ اس موضوع پر سب سے پہلے لکھا، جیسے وقایات الانسان من الجن والشیطان کی کتاب ہے، جی، اور یہ اردو بازار میں مترجم موجود ہے. الصارم البتار فی التصدی لسحرۃ الاشرار، یہ بھی ان کی کتاب ہے وحید عبدالسلام بالی مصری کی. اس کا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد حافظ اللہ نے ترجمہ کیا، اور یہ بھی اردو بازار میں تقریباً ہر مکتبے پر پڑھی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو بیماری ڈاکٹروں کی رپورٹ میں نہ آ رہی ہو،
یا میڈیسن اثر انداز نہ ہو رہی ہوں یا فائدہ مند ثابت نہ ہو رہی ہوں تو تقریباً اس کا یہی اندازہ ہے، 100% کہی جا سکتی ہے بات، کہ وہ جادو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اور جو جادو کی وجہ سے پیدا ہو اس کا علاج قرآن جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، قرآن مجید کا سننا، پڑھنا، فرض نمازوں کی پابندی کرنا اور بقیہ اذکار کرنا وغیرہ. اگر زمزم مل جائے تو اس سے زیادہ اور فائدہ ہو جائے گا. اجوا کھجور سے وہ کھا لیا کرے 7 عدد تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا. تو بہرکیف یہ جو ڈاکٹروں لکھا ہے کہ 1 ماہ سے اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، فاقہ نہیں ہو رہا، تو یہ ظاہر امکان یہی ہے. وحید عبد السلام بالی کی وضاحت کے مطابق ہمارے ترجمے میں بھی یہ باتیں آئی ہیں جی کہ کئی بیچارے مریض ہسپتالوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں، رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا. ڈاکٹر کہتے ہیں تم بہانے کر رہے ہو اور تم خام خواہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں کوئی مرض نہیں ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جادو کے مریض ہوتے ہیں. تو جادو کی رپورٹ کبھی بھی میڈیکل رپورٹوں میں نہیں آ سکتی. تو وہ انشاءاللہ علاج کروائے، خود بھی ہو سکتا ہے علاج کر لے جو ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا سر، جس آپ نے فرمایا کہ آب زمزم اس کی بھی کوئی مقدار لینی چاہیے، اور اجوا کھجور یہ کتنی مقدار میں لینی چاہیے، یہ بھی واضح کیجئے. اجوا کھجور کے بارے میں تو حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ 7 عدد صبح نہار منہ جی خالی پیٹ وہ کھانی چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، اور کھانی بھی خالی پیٹ ہی چاہیے. تو اس کی تو نص صریح ہے. البتہ زمزم کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہاں زمزم کا اقسام میں منگوانا اور حاصل کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. جی تو کم از کم انسان آدھا کپ زمزم لے لے، 2 گھونٹ زمزم لے لے، وہ خالص بسم اللہ پڑھ کے پی لے تو انشاءاللہ جس مرض کی نیت سے پیے گا اس میں شفا ہے. ویسے زمزم میں شفا ہے لیکن جس کی نیت کرے گا نا، ذہن میں رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب له، جی زمزم کا پانی اسی چیز کو فائدہ دیتا ہے جس کی نیت سے پیا جائے. حتیٰ کہ بندہ اپنی ذہانت کو تیز کرنے کے لیے پیتا ہے تو اس کے لیے بھی شفا ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی اس کے ذہن میں تازگی اور قوت آ جاتی ہے، ذہن میں ذہانت فراست میں تیزی آ جاتی ہے. تو بیماری کے لیے پیے تو اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ جنرل اور عام حدیث ہے ماء زمزم لما شرب له. اچھا سر، جس آپ نے فرمایا زیادہ پی لے، جتنا زیادہ پیے گا جتنی کثرت سے پیے گا اتنا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو حاصل کرنے میں اس کو دیکھا جائے کہ کس قدر مشکل پیش آ رہی ہے یا آسانی ہے. تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو کم از کم صبح شام پی لے یا 3 دفعہ پی لے، اور اگر زیادہ کر لے مقدار میں تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پائیے اتنا میٹھا ہونا. اچھا جیسے زمزم کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ زمزم کی چونکہ کوانٹٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کا دستیاب ہونا مشکل ہے، کہیں سے کوئی اپنا بندہ لے کے آیا ہے وہاں سے یا کہیں سے گفٹ آیا ہے، تو وہ چھوٹی سی بھی اگر بوٹل ملتی ہے تو پانی جو سادہ پانی ہے اس کی بڑی بوٹل میں اس کو مکس کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے ہیں. تو کیا اس سے بھی افادیت ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. زمزم کا اثرات، زمزم کے اثرات اور فوائد اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو تھوڑا زمزم بڑی بالٹی میں یا بڑی بوتل میں یا بڑے ہوز وغیرہ میں مکس کر لیا جائے جی تو کچھ نہ کچھ تو اثرات حتمی طور پر یقیناً رہیں گے، کیونکہ جتنی مقدار میں زمزم ملایا گیا وہ تو اثرات ختم ہو سکتے ہی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے میں نے ذکر کیا ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ سب کو علم ہے کہ زمزم کا حاصل کرنا اور لے جانا اور لانا، اور بہت خاص کر اس وقت گورنمنٹ سعودی عرب نے اور مشکل کر دیا ہے جی، بلکہ یہ ان کا مسئلہ انتظامی امور سے ہے. لیکن زمزم کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو جی اس کے اثرات یقیناً ہوں گے. البتہ یہ کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ جب زمزم خالص پیا جائے اور زیادہ مقدار میں پیا جائے اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے سر. آگے کویسچن ہے کہ میں لمبے عرصے سے جادو جنات کے مسئلے کا شکار ہوں. جنات اکثر میرے دل و دماغ میں گالیاں ڈالتے ہیں اور مجھے نماز تک نہیں پڑھنے دیتے. براہ کرم میرے اس مسئلے کا مجھے حل بتائیے. کی بات ہے کہ جنات برائی، شر، فتنہ اور دماغ کے اندر ہر وہ وسوسہ، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور غلط وسوسے ڈالتے ہیں اور غلط خیالات لاتے ہیں اور فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ فی الحال تو فوری طور پر اس کو اذانیں سنائی جائیں، کیونکہ اذان سنائی جائے، اذان سنائی جائے جی، کیونکہ اذان سننے سے جنات بھاگتے ہیں. اور تیز خوشبو جو مریض کے جو طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو وہ اس کو سنگائی جائے. خوشبو بھی ان کے لیے بڑی مصیبت اور عذاب ہے. اچھا اچھا. اور اسی طرح
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری میں ہے کہ صبح بندہ جب 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کے وجود میں جن داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پڑھنے سے بھی ان کو بڑی آگ لگتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور اذیت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں کی جائیں، اگر کلونجی کی دھونی دے دی جائے تو اس سے بھی بڑا فاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تجربے میں بات آئی ہے کہ کلونجی کی دھونی دینے سے ان کو بڑی اذیت آتی ہے۔ جنات دل و دماغ کے اندر نفرت، غلاظت، عاشر یعنی اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ جی تو اس کا علاج یہی ہے کہ مریض کو وجود جسم اس کا کپڑے اس کے پاک کر کے اس کو اذانیں سنائی جائیں، خوشبو سنگائی جائے اور کلونجی کی دھونی دی جائے، اور فرض نمازوں کی پابندی توان کرہن اس کو ہر صورت میں کرنا پڑے گی، خاص کر فجر کی نماز جب باجماعت پڑھ لے گا تو سارا دن ایکٹیو اور ہوشیار رہے گا جیسے حدیث میں الفاظ ہیں، اور اگر فجر کی نماز کے وقت سویا رہا پھر سارا دن سست رہے گا۔ فرض نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، از حد خاص کر فجر کی نماز کی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک اور ہے۔ اس کے ساتھ اگر صبح شام کے اذکار میں جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ پڑھ لے تو تازہ جن تو اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور جو پہلے والا ہے وہ سخت کرب، اذیت اور تکلیف کے اندر آئے گا، اس کو آگ لگے گی اندر، جی کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب اور سزا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صبح شام کے اذکار میں معوذات، صبح شام کے اذکار میں بھی اور رات کے سونے میں بھی 3 دفعہ جو دم کرنا ہے، سورۃ اخلاص کا، فلق کا، ناس کا پڑھ کے اپنی دونوں چیلیوں کو جمع کر کے پھونک مارے، بریک بریک پھونک کے اثرات ہوں، وہ رات کو 3 دفعہ دم کرے، اور ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور فلق کا، ناس 1 دفعہ، اور صبح شام کی نماز کے بعد 3 دفعہ۔ اس سے انشاءاللہ الرحمن 100% ہم ایمان یقین سے بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آخری کوشچن ہے، لکھا ہے کہ ہم 2 بہنوں کے رشتوں میں شدید رکاوٹ ہے، بات پکی ہو کے اچانک سے ختم ہو جاتی ہے، 4 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، ہم فیملی والے بہت پریشان ہیں، الحمدللہ ہم نماز روزے کے پابند اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، پلیز رہنمائی فرما دیں کہ رشتے میں بندش کیوں ہے؟ رشتے میں بندش ہو سکتی ہے، یہ امر واقعہ اور حقیقت ہے، اور جب تک وہ جب خود نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کو پھر فقہ معالج کے پاس جانا پڑے گا۔ اچھا، جو موحد اور فقہ یعنی متقن تجربے کار عالم ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور ورنہ موحد ہو وہ معالج کے پاس جائے، وہ جادو والی سحر والی آیات جو خاص کر تفریق بین المرء و زوجہ ہی والے ہیں، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور 100 نمبر 97 98 99 نمبر جو 3 آیات ہیں 4 وہ، اور آخری رکوع، یہ بار بار ان کے اوپر پڑھے، بار بار تکرار کے ساتھ پڑھے، جی اس کے ساتھ سورۃ اخلاص، الفلق، الناس اور آیت الکرسی اور باقی سحر والی آیات اگر ملا لی جائیں تو جس قدر سحر والی آیات زیادہ ملائی جائیں گی اور پڑھی جائیں گی اسی قدر علاج مؤثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معالج کے پاس جانا ان کا ضروری ہے، اور خاص کر سورۃ بقرہ کی قرات بھی کریں اور سنیں بھی، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، جی تو انشاءاللہ لا محالہ ان کا رشتہ ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جب 4 سال بیت گئے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، ہلکی پھلکی عبادت سے نہیں حل ہوا تو پھر معالج سے ان کو مشورہ کرنا چاہیے۔ معالج جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں جو اپنے تجربے کی روشنی میں اور شریعت کے مطابق جو علاج کرتے ہیں اور مریض کا اعتقاد بھی اللہ کی ذات پر بناتے ہیں، تو انشاءاللہ لا محالہ ان کو اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ جو پہلے چیزیں ذکر ہوئی ہیں انہی کا تکرار بار بار ہو رہا ہے، لیکن معالج سے کوئی ہو سکتا ہے حاضری ہو جائے مریض کی اور کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی بھی فقہ معالج کے ساتھ ان کا رابطہ بہت ضروری ہے، یعنی اس کا پراپر حل کرنا اب ضروری ہے۔ پراپر جس وقت تک حل نہیں کریں گے جب 4 سال ان کے بیت گئے ہیں، خود ان کو نماز ادا کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ اس سے زیادہ حساس اور نازک ہے جس وجہ سے حل نہیں ہو رہا۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا محمد شفیع طاہر صاحب، عالمدین فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدرس جامع بیت العتیق ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور آج جادو جنات کے حوالے سے جتنے بھی سوالات بھیجے گئے تھے وہ سب ہم نے شامل کر لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے عصمت اللہ چھینا صاحب، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔